सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। बड़े लोगों का बड़ापन ये होता है, मैं मनानम के बंदानम, ये हौसला अफजाई होती है गुलाम मुनव्वर भाई की तरफ से, आप लोगों की तरफ से। और जिस मौजू पर एक नाम शायद मुनव्वर भाई के जहन से रह गया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, शाहिद जाफ़र साहब यहाँ आपके हुआ करते थे, शायर अहले बैत, अभी कराची में। जब इसकी बुनियाद रखने लगे तो उन्होंने कहा कि अमीर मुख्तार हम मना रहे हैं यहाँ पर शायर नजफ़ में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो कौन पढ़ेगा? कहते हैं तुम पढ़ोगे। इतना बेसाख्ता था कि वो तुमसे दूर तक की घबरा गया। मैंने कहा मैं कैसे पढ़ूंगा? तो उन्होंने कहा बस आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है और पढ़ के पढ़ना है। तो बस वो तकरीबन 10 साल का अरसा, और मैं बरसरे मिंबर एक गुजारिश करूँ, मैं ये तकरीरें कहीं और कभी कर ही नहीं सकता अगर शायर नजफ़ जैसा माहौल ना मिले। अमीर मुख्तार जहाँ पढ़ना मुश्किल है, वहाँ सुनने वाले भी वो अफराद चाहिए कि जो उस अकीदे के हों। शायर नजफ़ में कम से कम एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ भी जो भी पढ़ने वाला है, मुझ समेत, वो ये कहता है कि जो खुलूस यहाँ पे है वो कहीं और नजर नहीं आता। ये बीबी का करम है। अल्लाह को सलामत रखे। अब आवाज़ बड़ा नारे से आपसे याद होगा, परसों मैंने गुजारिश की थी कल मैं ज़रा खुल के पढ़ूंगा, क्योंकि मुनव्वर भाई नहीं होंगे, वो फिर हालात जैसे हुए आपने देख लिया, लेकिन बड़ी मोहब्बत की है। 8 बजे मैं मिंबर पर बैठा और 9 बजे तक जो मैं गुजारिश कर सकता था। कल गुफ्तगू यहाँ छोड़ी थी कि जनाब अमीर मुख्तार ने किस तरह कातिलान हुसैन को चुन चुन के कत्ल किया और बड़े बड़े कातिलों का जिक्र किया था। हकीम बिन तुफैल सबसी जो कातिल हज़रत अब्बास, वहाँ तक तस्करा पहुँचा था कि मुझे कताल में अब 3 शख्सियतें क्या 3 लानती किरदार ऐसे हैं जिनका मैं आखिर में जिक्र करूँगा, और उसमें एक सरसाद है, शम्स जोशन है, और आखिर में हुरमुला का वो मसाइब के बाब में आ जाएगा। इसलिए इसको तरतीब को थोड़ा सा ये बदल जाए, थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है हज़रत अमीर मुख्तार के मुकम्मल उस पर कि अमीर मुख्तार ने कूफे में इक़्तिदार हासिल करने के बाद, कातिलान हुसैन को कत्ल करने के बाद किस तरह ये सिलसिला अपने अंजाम को पहुँचा। ये अगर मैं आज इसको मुकम्मल कर दूँ, एक दो गुज़ारिशात और भी कि जब आप सवाल करते हैं तो सवाल देख के किया कीजिए, कि सवाल उससे किया कीजिए कि जो इस मकतब का उस्ताद, मैं तो तालिब इल्म हूँ, उससे आप पूछेंगे नहीं समझ आएगी, मुनव्वर भाई से या मुफ्ती भाई से पूछ के बता दूंगा। लेकिन जो बुनियादी सवाल गुजारिश करना है वो ये कि उन जुज़ियात के बारे में कि ये अमीर मुख्तार की कहानी कहाँ से पढ़ी जाती है, कोई किताब का नाम बताया जाए। अव्वल तो कोई एक किताब जब आप मखसूस कर देंगे, किताबें अगर पढ़ना चाहें तो बहुत सारी किताब, में नाम भी आपको ले दूंगा, लेकिन जब एक किताब से पढ़ेंगे तो उस पर यकीनन बकौल हसन जफर साहब कोई कुरान तो नहीं है कि वो सही होगा। तारीख की जो भी किताब होगी कुछ लोगों के लिए काबिल कबूल होगी, कुछ लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। और तारीख की जो कुतुब है उनमें तारीख़ तबरी, आसिम कूफ़ी की तारीख़ है, अबुल फ़दा की तारीख़ है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब की तारीख़ इस्लाम है। इसके अलावा कुछ तमाचा व रुखसार यजीद, ये ख्वाजा हसन निज़ामी का एक किताबचा है, और सैयदा का लाल राशिदुल खैरी, इन तमाम और जो किताबें कुछ मेरे नौजवानों ने पूछी है, एक तो सबसे अहम किताब जो है वो नजमुल हसन करारवी साहब की, मुनव्वर साहब उसी खानवादे से इनका ताल्लुक़ भी बड़ा गहरा
بعد جہاں امیر مختار کے بارے میں اور بہت سے انکشافات ہوئے وہاں یہ بھی ماشاءاللہ جس سلسلے سے تعلق ہے. ان کی کتاب جو ہے وہ مدر آف کتاب یعنی مدر آف بکس اگر اس کو نام دیا جائے. مزمل صاحب کل فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پہ انہوں نے جو محنت کی ہے وہ ہے مختار آل محمد جو نجم الحسن کرانوی صاحب کی ہے. اور وہ لوگ جو مجھ سمیت مزے لے کر پڑھنا چاہتے ہیں نا امیر مختار کی قتل میں بھی تو مزہ ہونا چاہیے نا. وہ کتاب ہے سید بشارت کامل مرزا پوری کی امیر مختار کی اور وہ ایک پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس نے قتل کو جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے نبھایا ہے زبان یعنی انہوں نے قلم سے تلوار کا کام لیا ہے پوری جذبوں کو خیال رکھتے ہوئے. اس میں بہت سے معجزات بھی ہیں اور ان تمام کا تذکرہ تاکہ پڑھنے والوں کو اس میں خوبصورتی شامل رہے. اس کے بعد جو ایک اہم ترین کتاب ہے وہ ہے قیام امیر مختار. یہ فارسی کی کتاب ہے. ایران سے مولانا فاضل رضوی ابو الفاضل رضوی اردگانی جس کا ترجمہ یہاں اردو میں ہوا ہے وہ پیش کافی ضخیم کتاب ہے. وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے امیر مختار کے حوالے سے. امیر مختار کا پس منظر کیا ہے ائمہ کی نظر میں امیر مختار, علماء کرام کی نظر میں, مراجعین الزام کی نظر میں. پھر ایک چیپٹر قائم کیا ہے کہ امیر مختار پہ جو تہمتیں لگی. دیکھیے کل میں نے پرسوں بھی گزارش کی تھی آج وہیں عرض کر دوں مجھے یہ باتیں کرنی تاکہ میں آپ کے ذہن میں آ جائے نوجوان پڑھنا چاہے پڑھ سکیں. کہ جب امیر مختار نے کوفے میں حکومت قائم کر لی اور قتل حسین کر لیا تو مضافات میں لوگ گفتگو کیا کرتے تھے وہ جو چیما گوئیاں کہ اب ظاہر بات ہے جو قتل کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے تو آپ نہیں سن سکیں گے. وہاں سے بھی تہمتیں شروع ہو گئی کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں علم غیب جانتا ہوں, نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, ایک ایسا بھی فرقے کا آدمی ہے. اب ایک بالکل سمجھنے والی بات ہے کہ جس نے کسی کے باپ دادا کو مارا ہو وہ اس کی تعریفیں تو نہیں کرے گا, ظاہر بات ہے. اور اب بھی امیر مختار پر انہی لوگوں کے چہروں پر آتا ہے آثار نمودار ہوتے ہیں جو تھوڑے سے گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں. ایک واقعہ میں بالکل عرض کر دوں, جسٹس امام صاحب کے واقعات میں جو انہوں نے فیصلے کیے ان میں ایک مقدمہ یہ بھی جیتا ہے کہ پشاور کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک کوئی موچی ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو محرم میں جا کر چھیڑا کرتے تھے لوگ, ادھر ادھر کی باتیں, اپنا کام کرتا رہتا تھا. اب ظاہر ہے محرم میں اور شیعہ کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ آپ بھی بہتر انداز سے جانتے ہیں. تو اس نے آگے کہا کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اپنا کام کرتا رہا, وہ جو جس سے دھاگا کاٹتے اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے کہا فرض کرو اگر ابھی یزید آیا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی کہ میں اسے قتل کر دوں گا. دیکھیے 1400 سال کے فاصلے پر اس زمانے کا. تو اس نے کہا اچھا چلو تم یہ سمجھو کہ میں تمہارے سامنے یزید بیٹھا ہوں. بس اتنا کہا اس نے, وہ جسے دھاگا کاٹتے اس سے اس کی شہرہ کاٹ دی اور وہ گرفتار ہو کر اسے قید کر دیا گیا. تو جسٹس امام صاحب کراچی سے جب انہیں پتہ لگا کہ اس جرم میں وہ گرفتار ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ میں لڑوں گا. اس کا کوئی فیصلہ نہیں لیا. وہ مقدمہ لڑنے کے لیے پشاور آئے اور مقدمہ جیتا جس بنیاد پر وہ یہ کہ اس نے جو قتل کیا ہے وہ یزید کو قتل کیا ہے, اس فرد کو نہیں قتل کیا جو سامنے ہے. آپ یہ بتائیے کہ یزید واجب القتل ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں تھوڑی طویل گفتگو اس لیے کروں, آج میں وقت زیادہ لوں گا کہ نیاز کا بھی اعلان انشاءاللہ آپ کو نیاز مکمل آپ کو یہاں ملے گی. میں اپنی گفتگو کو آج مکمل کر دوں. تو بزرگان محترم وہ کیفیت آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر امیر مختار ہماری آج یہ کیفیت ہے تو امیر مختار کی اس زمانے میں کیا کیفیت ہوگی. میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ جتنے بھی امیر مختار کے ساتھی ہیں اس میں احمد بن شمید ہے, اس میں ابراہیم بن مالک اشتر ہیں, اس میں عبداللہ کامل ہیں, اس میں عمر بن صاحب ہیں, اس میں خیر غلام خیر ہے, تامہ ہے, حاجب ہیں, جتنے افراد ہیں یہ سب قتل حسین میں مصروف ہے. میں نے جو آج شامل ہوئے ہیں کہ وہ دربار میں جس طرح آپ کسی بڑی جگہ تحفے لے کے جاتے ہیں نا خوشی کی تقریب میں, کسی گھر میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. امیر مختار کا دربار وہ تھا کہ جو جاتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں آتا تھا, واپسی میں کوئی نہ کوئی سر ضرور لے کر آتا تھا.
اس میں جو ایک واقعہ جو کل سے میں جوڑ دوں، حکیم بن میں نے عرض کیا تھا کہ حکیم بن طفیل سمسی یہ حاتم عدی بن حاتم صحابی رسول کا بہنوئی تھا. ان کی سفارش جب امیر مختار نے نہیں مانی، ابھی آج بھی 2-3 جملے، ایک ان کی سفارش، ایک عبداللہ کامل کا جو سالہ یعنی زوجہ کا جو بھائی ہے وہ اسحاق بن اشعث، وہ بھی کل آپ نے سن لیا کہ وہ بھی کس طرح کہ اگر انہوں نے بھی سفارش کی ہے تو قتل کا جو انداز اختیار کیا گیا اس میں مل کے دونوں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مجھے تو نے اس گناہ سے بچا لیا. آج ایک مشکل جملہ یہ بھی ہے کہ جناب مختار کی 2 بہنیں، ایک بہن عبداللہ ابن عمر ایسے بیاہی تھی اور ایک پسر سعد سے. اس امیر مختار کا حوصلہ اور کلیجہ دیکھیے گا کہ بہن کا شوہر موجود ہے اور اس کی وجہ سے ایک امان نام دی بھی تھی امیر مختار نے کہ تجھے امان دیتے ہیں کہ پسر صاحب کو کہ تجھے ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور امان نامہ لکھا گیا تھا اور اس پر احمد بن شمیت اور عبداللہ ابن کامل نے دستخط کیے تھے کہ یہ امان ہے. وہ امان امیر مختار پریشان ہی ہوتے تھے جن حالات میں لکھا گیا ہوگا. ظاہر بات ہے جو صورتحال ہے، جب آج کی سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کرتے ہوئے ایسے ایسے فیصلے آ جاتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. بجلی کا بل جب آپ کے سامنے آتا ہے تو کبھی مائنس میں چلا جاتا ہے، کبھی پلس میں چلا جاتا ہے. جب آج کی بات سمجھ نہیں آتی تو اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہوگی ان میں کن حالات میں. لیکن ابھی میں عرض کروں گا کہ اس وقت امیر مختار اپنا عہد و پیمان نہیں توڑنا چاہتے تھے کہ میں نے اس سے امان نامہ دستخط کیا ہوا ہے، لیکن اس نے پھر اللہ جس سے کام لینا چاہے اس نے اب خوف میں آ کر کوفے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اس کو ایک غلام نے آگے چلا دیا کہ یہ جو پسر سعد ہے یہ کوفے کو چھوڑ کے باہر چلا گیا ہے. اس وقت امیر مختار نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے وعدہ شکنی سے بچا لیا ہے، اس نے پیمان پہلے توڑا ہے، اب تم دیکھنا. آگے دربار میں کہا تھا کہ اب اسے قتل کیا جائے گا کہ جس کی دھسی ہوئی آنکھیں ہیں، مخلوع چہرہ ہے. پورا نقشہ بیان کیا، سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ پسر سعد کو اب قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ امیر کا رشتہ دار ہے جسے امیر مختار نے اپنی بہن کا سراغ نہ چھوڑا ہو قتل حسین کے سلسلے میں. اس امیر مختار سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں اور اس سے کیا بعید رکھتے ہیں؟ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ قتل حسین کے سلسلے میں، قاتلان حسین کے سلسلے میں ان کا خطبہ یہ تھا کہ میں ہر کسی کو معاف کر سکتا ہوں لیکن قاتل حسین کو نہیں چھوڑوں گا. ایک کردار اور بیان کر دوں اور اس کے بعد میں امیر مختار کے انجام بیان کرنے کے بعد پھر اپنے مصائب میں ان قاتلوں کا ذکر. ایک دفعہ آواز کرنا رہے دو بیٹے پسر سعد کے، ایک حفظ ایک کا نام تھا اور ایک کا محمد، یہ دونوں گرفتار ہو گئے اس کے قتل ہونے کے بعد. تو اس میں جو پہلے والے تھا اس سے پوچھا کہ تم نے کیا جرم کیا؟ اس نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ شریک تھا اور کربلا میں اس کا سر قلم کر دیا. جو دوسرا بیٹا تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ جب ابن زیاد نے پیغام بھیجا تھا تو اس وقت میں نے بھائی کو بھی منع کیا تھا اور باپ کو بھی سمجھایا تھا کہ قتل حسین سے اپنے دامن کو رنگین مت کر، گناہگار نہ کر. میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں گیا تھا. لیکن اس دربار میں کھڑے ہو کے دیکھیے یہ ہے کمال کہ اس نے کہا میرا باپ بھی مجرم ہے، میرا بھائی بھی مجرم ہے. آپ نے ان دونوں کا سر قلم کیا اور بالکل ٹھیک کیا. یہ جملہ سن کے امیر مختار نے اس کا منہ چوما، ماتھا چوما اور کہا میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں. یہ کردار ہے امیر مختار کا. میں نے کہا کہ کتنی احتیاط سے امیر مختار نے قتل کیا ہے. ایک میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ پیمانہ بنایا تھا کہ ایک انتہائی شکل یہ تھی کہ ایک عمر بن جارود، حارث بن نوفل اور حارث بن جارود. تو حارث بن نوفل کو تو آپ سنتے ہیں بزرگان گرامی، میں بیان کر چکا ہوں. حارث بن جارود کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس نے کہا میں تو بیمار تھا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، آپ کربلا میں گیا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا تمہاری اگر کوئی 2 گواہی دے دے گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. دربار میں 2 آدمیوں نے گواہی دی،
इनाम इकराम देकर अमीर मुख्तार ने उसे रुखसत कर दिया कि तू उसमें शामिल नहीं था। बस मतलब ये वो चीजें हैं जो अमीर मुख्तार के किरदार को आपके सामने पेश करती है। अभी तक अमीर मुख्तार पर तोहमत लगी है कि अमीर मुख्तार नबी होने का दावा करता था और वो गैब का इल्म जानता था। अच्छा, गैब के इल्म जानने के सिलसिले में गुजारिश कर दो, जो अली की मोहब्बत में सरशार हो, जो उस फैज या घराने से वाबस्ता हो, वो अगर ये बता दे कि कल ये होने वाला है तो आपका ईमान डामाडोल हो जाता है और आप सारा दिन किताब पढ़ते रहते हैं, मरने के बाद क्या होगा, कब्र का मंजर, वो आपको कौन बताता है? किताबें मौजूद है ना, मरने के बाद क्या होगा, या तो आप बताएं मर के क्या होगा। आपके साथ तो मरने के बाद जो होगा वो हम जानते हैं। ये तो इतना तो हम भी जानते हैं, हम दावा नहीं कर रहे बुजुर्गान मतलब, पर ये वो तोहमतें हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए मुकम्मल मजलिस चाहिए, और मैं आज मिंबर से बजिद होकर ये कह रहा हूँ कि इसी हफ्ते या आने वाले दिनों में मुनव्वर भाई से एक मजलिस जरूर पढ़वाइएगा। देखिए, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत जरूरी, मसलन जब अमीर मुख्तार कूफे में हाकिम बन चुके, कातिलाने हुसैन को कत्ल कर चुके चुन चुन कर, और उसके बाद मोहम्मद हनफिया अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने मक्के में खुरूज किया और उसे अब खौफ पैदा हो गया कि अब इतना मुख्तार ताकतवर हो गया जिसने लाखों दुश्मनाने अहले बैत दुश्मनाने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। अब जिसके दिल में ये बात है कि मैंने जुर्म किया है, देखिए दहशत देखिए मेरे मुख्तार, कत्ल कूफे में हो रहा है, वो मक्के में बैठा हुआ वो घबरा रहा है कि ऐसा ना उसकी ताकत फैल जाए और ये ताकत बढ़ती हुई यहाँ तक आ जाए। मदद करने के बावजूद वो जानता है ना कि इसने अमीर मुख्तार की तलवार, तो उसने वहां मोहम्मद हनफिया को गिरफ्तार किया। मोहम्मद एक पूरा चैप्टर, पूरी एक मजलिस है, एक पूरी मजलिस मोहम्मद हनफिया का वो किरदार, किस तरह उन्होंने जंग किया। वाकया थोड़ा सा सुन लीजिए। वाकया ये था कि उसने अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने उसने एक पैगाम भेजा मोहम्मद हनफिया को कि वो जो तुम्हारे पास मसनद रसूल है ना, वो मुझे दे दो। देखिए, अभी हुकूमत उसकी है, अली का बेटा है ना, रगों में खून अली का है। कहा कि वो मुझे दे दो, मैं उस पर नमाज पढ़ूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये विरासत रसूल की है, रसूल से ये विरासत जनाब सैयदा के पास आई है, जनाब सैयदा से इमाम हुसैन के पास आई है, इमाम हुसैन से जनाब ज़ैनुल आबिदीन के पास आई है। उस इमाम ने मुझे दिया है, मैं उसी तरह उनको वापस करूंगा, ये तुझे नहीं दे सकता। अगर तुझे इज़्ज़त और इज्जत चाहिए तो तू बराह रास्त उस इमाम की खिदमत में हाजिर होकर माफी मांग, वो तेरी जो दुआ करेंगे वो इस मसले से ज्यादा अहम है। मोहम्मद हनफिया ने दिया, और फिर किस तरह मोहम्मद हनफिया को भेजा गया डराने के लिए। जंग है बाकायदा मोहम्मद हनफिया की, मोहम्मद हनफिया ने जंग की है और वो जंग का पूरा नक्शा है। तलवार निकाल के जो जंग की है वो जंग, ये कहते हुए तारीखों ने लिखा है कि दुनिया को शायद ये भूल गया था कि इसके रगों में अली का खून है। और वो बिल्कुल ऐसी जंग जो मौला कायनात का बेटा है, वही खून है। सिफ़ीन का आज़मूदा, सिफ़ीन के मैदान में नहजुल बलागा में बाकायदा खुतबा है कि जब मोहम्मद हनफिया को भेजा है कि कैसे लड़ोगे तुम, जंग करने का तरीका क्या है, कि सर को कैसे रखना है, हाथ को कैसे, ये वो जुमला उसके पले में उनको ये समझ लिया कि हम इनको जेर कर लेंगे। वो गिरफ्तार करने के बाद अमीर मुख्तार, देखिए अब अमीर मुख्तार का किरदार देखिए कि यहाँ से मक्का गया है, वहां जाके मोहम्मद हनफिया को आजाद करवाने के बाद फिर वापस आए। किरदार में एक दफा मिलकर आवाज़ और बस अब सारी जो 5-4 दिनों की तमहीद है वो आप 2-4 जुमलों में और उससे आगे बढ़ना है कि जब वो हाकिम हो गए और कत्ल करना शुरू कर दिया, तो जो सरदार जितने बड़े बड़े थे, हकीम बिन तुफैल संबसी, हातिम अदी इब्न हातिम के सहाबी रसूल की सब सिफारिश नहीं मानी गई, तो दहशत क्या थी कि जब सहाबी रसूल की बात नहीं मानी तो ये सारे जमा हुए। इसमें इसहाक इब्न अशस, सनान इब्न अनस, यजीद इब्न हारिस, ये तमाम इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा
کہ جب امیر مختار نے صحابی رسول کی سفارش نہیں مانی تو پھر ہماری اور تمہاری کیا اوقات. تو ہم ایسا کرتے ہیں یہاں سے بھاگ چلتے ہیں. وہ پلان بنایا, وہ میں انشاءاللہ بھی شبیر جوشن رحمۃ اللہ علیہ اللہ اسے رحمت کرے. لیکن مجھے کہا کہ ہمیں ان 5 تقریروں میں اور کچھ ہو یا نا, جو میرے گھر میں فائدہ ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں. جب میں کتاب کھولتا ہوں تو میرے سارے بچے, جو چھوٹا ابھی 3 سال کا ہے, اسے بھی لعنت کم سے کم بھیجنی آ گئی. ذبح کی ان پہ لعنت. دیکھیے یہ تعلی نہیں ہے, ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. تو جب ان کا نام لیا جائے نا تو جتنے بیڈ ورڈ اس کو اسکول میں سکھائے گئے ہیں وہ سارے لگاتار سنا دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے بیڈ ورڈ استعمال کرنا ہے اور کس کے لیے گڈ ورڈ استعمال کرنا ہے. بس یہ اگر تربیت مکمل ہو جائے اور یہ ہمارے گھروں کا خاصہ ہے, ہمارے بچوں تک منتقل ہو جائے کہ کون لعنت کے قابل ہے. ایک تو بنیادی اصول یاد رکھیے, لعنت بھیجتے ہوئے گھبرایا نہ کیجیے. لعنت آپ بھیجا کریں, نشانہ تلاش کرنا لعنت کا کام ہے. یہ ایسا تیر ہے جس کو نشانہ یاد رہتا ہے. یہ ایسا تیر ہے جس کو نشانہ یاد رہتا ہے. میں نے شاید یہاں بار بار بھی کہا ہوگا, میں اور منور بھائی ہم لوگ دراصل میکینیکل انجینئر, آپ ہم لوگوں سے مجلس پڑھواتے ہیں. منور بھائی تو خیر ماشاءاللہ میں نے کہا چلیے بس خاک نام عالم پاک, لیکن انہوں نے تو باقاعدہ اس ممبر سے وابستہ سب لوازمات پورے کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ان میں اور مجھ میں قدر مشترک ہے, وہ اپنے انہوں نے میکینیکل انہوں نے پڑھ کے پاس کی ہے. میں نے جس زمانے میں انجینئرنگ کی اس زمانے میں پڑھنے کا رواج نہیں ہوتا تھا, داخلہ مل جائے وغیرہ. اس وقت میں نے ایک اسائنمنٹ آئی تھی. دیکھیں آج میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا وہ میں تھرڈ سیمسٹر تھا, تو ایک ان دنوں گائیڈڈ میزائل آیا کہ بتاؤ گائیڈڈ میزائل کا فنکشن کیا ہے, گائیڈڈ میزائل کام کیسے کرتا ہے. اب شرارتی ذہن, ظاہر بات ہے آپ سے مجھے جانتے ہیں, میں کلاس سے بیٹھا ہوا, وہ گائیڈڈ میزائل بتا رہا ہے. گائیڈڈ میزائل یہ ہوتا ہے ایسا میزائل جس کے اندر وہ ڈال دیا جائے کہ تم نے جا کے سیدھے نشانے پہ لگنا ہے. تو میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ جو پروجیکٹائل, ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ پروجیکٹائل موشن میں موو کرتا ہے, کرنل صاحب بھی جانتے ہیں. لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ تو ٹی وی میں دیکھتے ہیں نا کہ میزائل کو آگ لگتی ہے, وہ اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اب میں نے سوچا جا اوپر کی طرف رہا ہے تو نشانے پہ کیسے لگے گا جا کے, یا تو اوپر کوئی دشمن ہے اس کو جا کے لگے گا. جتنی سوچ تھی, لیکن اب مجھے سمجھ آئی کہ گائیڈڈ میزائل کہیں سے چلے کیسے چلے, اس کی فطرت میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تمہیں نشانے پہ لگنا ہے. نشانہ ڈھونڈ کے, نشانہ ڈھونڈنا اس کا کام ہے. یہ جو ہم تبرہ بیچتے ہیں نا, یہ گائیڈڈ میزائل ہے, بھیج آپ دیا کرے, نشانے پہ لگنا اس کا کام ہے. اور اہل بیت پہ لعنت. بس اب میں براہ راست گفتگو کہ اب جب اقتدار سنبھال لیا اور ایک دن بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن کامل وغیرہ سارے دربار میں, وہ جس طرح کہتے نہیں کہ اب کیا کریں, قاتل نہیں مل رہا تو اور کوئی ڈھونڈو. پھر اس پہ ایک واقعہ اور شاید عرض کر دوں کہ ایک ضعیفہ, یعنی جب میں نے عرض کیا نا ماحول اگر اس کو ویژوالائز کریں تو سارے کوفے میں قاتلان حسین تلاش کیے جا رہے ہیں, ہر کوئی بتا رہا ہے, انعام لے رہا ہے, انعام دے رہے ہیں. اس میں عبداللہ ابن کامل گشت پر تھے. انہوں نے دیکھا بازار میں ایک بڑھیا جا رہی, اس کو روکا, تو کہاں جا رہی؟ کہہ رہی میں تندور سے روٹیاں لینے جا رہے. پھر پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا ہم امیر مختار کے سپاہی ہیں. اور امیر مختار کیا کر رہا ہے؟ کہا امیر مختار قاتلان حسین کو چن چن کر مار رہا ہے. سبحان اللہ. بڑھیا نے کہا اچھا وہ جو تندور ہے اس پہ ایک خاتون آئی, وہ بہت زیادہ روٹیاں لے کر جا رہی, اس سے پوچھی اتنی روٹیاں کہاں لے کر جا رہی؟ نئی بات ہے, جو 50-150 روٹیاں لے کر جا رہی ہے, دشمنانے والے بیت کے گھر میں مجلس تو ہو نہیں سکتی. بزرگان گرامی, یہ تو انہیں کے گھروں میں جائے گی نا جہاں نظر نیاز ہوتی ہے. بزرگان مذکور
اب اس نے اشارہ کیا، وہ سمجھ گئے، اس کا تعاقب کیا تو اس سے پوچھا کہ تو روٹیاں کہاں لے کے جا رہی؟ کہا میں اپنے گھر جا لے کے جا رہی ہوں۔ جب تھوڑی دیر گفتگو ہوئی اہل بیت، اس نے کہا میرے گھر میں کچھ قاتل حسین آ کے چھپے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے روز روٹیاں منگاتے ہیں۔ بس امیر موجی عبداللہ ابن کامل صاحب نے کہا کہ آج روٹیوں کے ساتھ سر کا سالن کھلایا جائے گا، یہ کہہ کے اپنے احمد شمیت اور سب کو بلایا اور اس گڑیا کے پیچھے پیچھے گئے، تہ خانے میں چھپے ہوئے تھے، جہاں سے روٹی پیش کی بزرگان محترم، بس وہاں انہوں نے حملہ کیا اور 150 قاتلان حسین کو وہیں فنار کر دیا۔ تین، یہ اگر حساب کیا جائے کس طرح قتل کیا ہے، ایک جملہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حسن ظفر صاحب نے بھی اس کی تائید میں جملہ کہا ہے اور علماء کرام نے بھی لکھا ہے کہ اتنے قتال نہ صفین میں ہوئے، نہ جبل میں ہوئے، نہ نہروان میں ہوئے۔ واہ 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 واہ، یعنی ابراہیم بن مالک اشتر کے قتال نے صفین کی یاد تازہ کر دی تھی، جبل کی یاد تازہ کر دی تھی، کیسے نہ کرتے؟ بیٹے کس کے ہیں؟ مالک اشتر کے۔ اچھا، اور ابراہیم بن مالک اشتر کے بارے میں پھر عرض کر دوں کہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا، ان کے کردار کے بارے میں ان کے آخری جو اینڈ ہے وہ میں ابھی بیان کر دوں۔ جب سارا سلسلہ بحال ہو گیا اور قاتل حسین سارے گرفتار ہو کر مارے گئے، اس وقت امیر مختار نے کہا کہ جو خط لکھا محمد حنفیہ کو، اس خط میں ایک جملہ لکھا کہ قاتل حسین کو چن چن کر اس زمین کو نجس وجود سے پاک کر دیا ہے۔ دارالتحسین تحسین وہاں سے ملی اور اس میں دیکھیے ظرف دیکھیے امیر مختار کا کہ اس میں سب سے زیادہ حصہ میرے شیر جواں ابراہیم بن مالک اشتر کا۔ اب جو اینڈ بنتا ہے میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے جو جس میں نے کل عرض کیا تھا کہ ابن زیاد پہلے بھیجا، کوفے میں بغاوت ہو گئی، پھر وہ موصل سے ابراہیم بن مالک اشتر واپس آئے اور اس کے بعد جب سارے قاتلان حسین قتل کر دیے گئے تو پھر ابن زیاد کے لیے بھیجا، اور ایک طویل کہانی ہے کہ جس طرح ابن زیاد کو قتل کیا، خدا کی قسم پورا کوفہ رخصت کرنے آیا تھا کہ تو اس کو قتل کرنے جا رہا ہے جو سب سے بڑا مجرم ہے، اور جس طرح اس کا سر کاٹ کے لے کر آئے ہیں۔ جب سر کاٹ کر لے کر آئے نا امیر مختار کے دربار میں، اس وقت امیر مختار نے اپنی جوتیوں سے اس کو مسلا، اس کے بعد اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ میری جوتی نجس ہو گئی، اس کو پاک کر دو۔ یہ امیر مختار اس تاریخ کا کردار ہے کہ وہ جو جوتی ہے وہ جس سے ناپاک ہو جائے، اس نجس وجود سے امیر مختار نے کوفے کی فضا کو پاک کیا ہے۔ اچھا، اب جب امیر مختار سب قاتلان حسین کم و بیش بڑے بڑے قاتلان حسین قتل ہو چکے، تو اب دیکھیے امیر مختار کا کردار، بس یہیں پر ہی گفتگو ختم پر کر کے امیر مختار کی پوری کہانی کو انجام تک پہنچا کر اور پھر اس کے بعد ہم رب مسائل دیکھیے جب سب ہو گیا اب ابراہیم بن مالک اشتر کو بلایا، سینے سے لگایا، کہا بھیا ابراہیم جتنے بڑے کام کرنے سے کر چکے، اب تمہیں موصل کا گورنر بنا کر جا کے اس کی گورنری سنبھالو۔ دیکھیے فرق کیا ہے، کربلا میں رائے کی حکومت کے لالچ دے کر لوگوں کو اکسایا گیا تھا کہ وہ قتل کریں، یہاں قاتلان حسین کو قتل کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم موصل کی گورنری لے لو، تو کیا کہتے ہیں امیر میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر میں تجھے اکیلا یہاں چھوڑ کے چلا گیا تو پھر یہاں پھر بارشیں ہوں گی اور بغاوت ہوگی، اور یہاں بڑے بڑے سردار ہیں، بدلے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیے چہرے کو چھپا لینا اور بات، لیکن میں نے بارہا گزارش کی نا کہ بغض علی اور حب علی چھپتی نہیں ہے، کمال چیز ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ چھپائے نہیں چھپتی، محبت بھی نہیں چھپتی، بغض بھی نہیں چھپتا بزرگان گرامی، اور دونوں کا تعلق چہرے سے ہے۔ بشیر عزیزی صاحب بھی بیٹھے، منور مہدی صاحب بھی بیٹھے، زبان جاننے والے جن سے میں بہت گھبراتا ہوں، لیکن میں استفادہ کر رہا ہوں، لبرٹی لے رہا ہوں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آخری وقت میں دیدار کرنا، آخری دیدار کرنا، تو چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟
اس کے ساتھ ایک اعمال نامہ لکھ دے. اس نے دعا میں ہوتی نا اتنے قرآن پاک پڑھے گئے اتنے دعائیں تو لکھتے کہ اس کا اتنا کارنامہ ہے. کہا نہیں چہرہ کھولو اور سب دیکھو. لیکن میرا شاعرانہ خیال ہے اس لیے کہا کہ یہ تو پتہ لگے کہ شکم مادر میں اس کو بنایا کس نے ہے. خطبہ بیان کہ میں ہواؤں میں بادلوں کا اڑانے والا, میں پانی کا برسانے والا. پتہ نہیں آپ وہ کتاب آپ کی نظر سے گزری نہیں. خطبہ بیان میں نے کہیں دیکھا اس سے پہلے 4 لائنیں لکھی تھی, کمزور دل حضرات زحمت مت کریں. خطبہ بیان پڑھنے کی زحمت نہ کریں جو کمزور دل ہے. ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے بزرگان گرامی. علی کے فضائل ہر دل میں سما تو نہیں سکتے نا بزرگان گرامی. تو بہرحال وہ ابراہیم بن مالک کا اشتر اور ان کے انجام کے بارے میں دیکھیے جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے اس میں کہیں وہی تہمت کے بعد میں وہ مثلا اتنے زبیر کے دربار سے وابستہ ہو گیا اور اس کے فوج کے سپہ سالار بنے. کیونکہ اس میں جو جتنی کتابیں میں نے دیکھی اس میں 3 بنیادی بات. ابراہیم بن مالک کے اشتر کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ دشمنان اہل بیت سے زمین کو پاک کیا جائے. امیر مختار کے بعد ابراہیم, میں براہ راست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس ترتیب میں نہیں آئے. موسیٰ کے حاکم تھے جب امیر مختار شہید کیا گیا کوفے میں, تو جب انہیں پتہ لگا, اطلاع نہیں تھی, ان کو خیال آیا کہ میرا امیر وہ کیا اسے پہلی جو مرضی تو وہ وہاں سے لشکر لے کے چل پڑے اور کوفے کے قریب پہنچے تھے کہ اطلاع ملی کہ امیر مختار شہید کر دیے گئے. اب ان کے سامنے 3 راستے ہیں. عبد الملک بن مروان جو شام میں ہے وہ ایک پوری طاقت ہے. مصعب بن زبیر کوفے میں حاکم ہے, وہ ایک طاقت ہے. عبداللہ بن زبیر تو لیس ایول کے طور پر یا تو یہ کریں کہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. اس کے ساتھ تو جیتے جی شامل ہو نہیں سکتا کوئی بزرگان محترم, بنو امیہ کے ساتھ, یا خاموشی اختیار کر لیں. وہ جو فوج کا جرنیل ہے جسے تلوار چلانی آتی ہے وہ کیسے خاموش ہو کر بیٹھ جائے. تیسرا اختیار یہ ہے کہ جو لیس ایول ہے, اب مرنا تو ویسے بھی ہے, اس کے ساتھ شامل ہو کر اب ان کی لڑائی, اچھا ان کے آپس میں کبھی بنی نہیں بزرگان محترم, جب ان کے بزرگوں کی نہیں بنی بزرگان محترم. اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو فلاں شخص ہوتا, یہ یاد ہے, جان دینے کو تیار ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو فلاں شخص آتا. لیکن جب مسند خلافت میں بٹھایا تو یہ حدیث بھول گئے. جس جو نبی کا درجہ رکھتا تھا اسے پہلے نمبر پہ رکھتے, لیکن 2 نمبر چیز ہمیشہ 2 نمبر پہ. بہترین جملہ یہی ہے ماشاءاللہ. تو بزرگان محترم وہ بس یہ یہاں مکمل کر کے موسیٰ کا جب گورنر بنا کے بھیجا تو یہ کہا امیر میں تجھے اکیلا چھوڑ نہیں سکتا. اس وقت امیر مختار کا جملہ ہے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے. دیکھیے فتح و شکست کا فیصلہ افراد سے نہیں لگایا. کتنے افراد مارے گئے کربلا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ کربلا مقصد حسین کی فتح ہے. بظاہر امام حسین اپنے سارے اصحابوں کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیے گئے اور وہ یزید جیت گیا فاتح. یہی کہتے ہیں 2 شہزادوں کو جب دبیر سیتا پوری, آپ بیٹھے اور میں شعر نہ سناؤں. غمے حسین دبیر سیتا پوری, غمے حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا, جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا. نہیں نکل گئی کچھ طالبان بیعت کو, جو بچ رہے انہیں ذکر حسین مار گیا. نہیں نکل گئی کچھ طالبان بیعت کو, جو بچ رہے انہیں ذکر حسین مار گیا. یہ کربلا ہے اگر جنگ شاہزادوں کی, قلم میں دم ہے تو لکھو حسین. مقصد حسین کا مقصد کیا تھا؟ مقصد حسین کیا تھا کہ دین محمد شریعت محمدی بن جائے. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد جیتے ہوئے یزید کا ذکر ہے یا بظاہر قتل ہونے والے حسین کا ذکر ہے؟
مقصد کی فتح ایسی ہے کہ 17 بیٹے ہونے کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں. کہے نہ کہے عمل بتا دیتا ہے یزید کا بیٹا ہے یا نہیں. وہی مقصد امیر مختار. دیکھیں جس مقصد کو لے کر 17 مہینے کی کل حکومت, مقصد کیا ہے؟ قاتلان حسین کو قتل کیا جائے. وہی مقصد ابراہیم بن مالک اشتر کا ہے. امیر مختار عبداللہ ابن زبیر جیسے لوگوں سے صرف اس لیے جا کر ان کی مدد کر رہے ہیں کہ مجھے وہ راہ مل جائے کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں. مقصد کی کامیابی ہے نا. وہی ابراہیم بن مالک اشتر کا مقصد ہے کہ چاہے لیس ایول اختیار کرنا پڑے. مقصد تو یہ نا, اور یہی ہوا کہ جب امیر مختار مصعب ابن زبیر کی فوج کے ساتھ حملہ کیا ہے اور وہاں سے عبد الملک بن مروان کی فوج آئی ہے تو وہی قتال کیا ہے جس طرح امیر مختار کے ساتھ قتال کیا تھا. ہے نا دوہرے مزے, چاہے ادھر سے مارو چاہے ادھر سے مارو, مارا تو جائے گا نا دشمن عالم. اس لحاظ سے ہمارے نجم حسن کراری صاحب نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی اسی انداز سے, اور جو فاضل ارتگانی صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ مقصد دیکھو, اس مقصد کے پیش نظر صرف اس بات پر کہ اس نے مذہب کی سپہ سالاری قبول کر لی, اس ایک جرم کی وجہ سے اتنے بڑے کارنامے کو پاس نہیں ڈالا جا سکتا. ابراہیم بن مالک اشتر کا کارنامہ اپنی جگہ موجود ہے, امام کی دعا ان کے لیے موجود ہے. جب خط لکھا ہے نا اور سر بھیجا ہے اس وقت امام نے دعا دی تھی مختار جزائے خیر دے, پر ابراہیم بن مالک اشتر کا محمد حنفیہ نے باقاعدہ تعریفی خط جواب دیا تھا کہ ابراہیم کو میرا سلام پہنچے. اب جب کہا کہ مصعب کے طرف جاؤ تو یہی کہا کہ تو اب امیر مختار نے جواب اسے انورٹڈ فارم میں لکھا, کہا کہ ابراہیم بس جو مقصد حاصل ہونا تھا وہ حاصل ہو چکا, بس اب دعا کرو کہ شہادت کا رتبہ مجھے مل جائے. دیکھیے اب چند پوری کی اس میں شہادت نصیب نہیں ہوئی, لیکن خواہش ہے نا کہ شہادت کا درجہ ملے جو مادر حسین کے دل کی تسکین کا باعث ہو. اس کی خواہش کیسے نہ پوری ہو. مصر کا حاکم بنا کر اور ابراہیم کو رخصت کر دیا, اور پوری 2 بیٹے جناب مختار کے, ایک کا نام حکم اور ایک کا نام محمد. اب پوری کہانی ہے جب قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہ جو میرے باپ کو قتل کیا ہے, ایک بیٹا جا کر عبد الملک بن مروان کی فوج کے ساتھ آیا ہے اور مصعب ابن زبیر پر جب حملہ کیا ہے تو اس نے مصعب ابن زبیر کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے کہ میں اسی مقصد کے لیے وہاں گیا تھا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ لے لوں. دوسرا بیٹا حکم, اور یہ دونوں کوفے سے نکل گئے تھے. بس یہی گفتگو کو ختم کرنا ہے. وہ بیٹا کب ملا؟ جب مینا میں امام محمد باقر علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ مینا کے بعد ایک خیمہ لگاتے تھے, خیمے میں فرش ادا بچھاتے تھے اور بیٹھ کر باقاعدہ حسین کا ذکر کرتے تھے. وہاں بیٹھے ہوئے تھے, پرسہ لے رہے تھے کہ ایک آیا شخص, امام نے پہچانا نہیں, پوچھا کون ہے؟ کہا مولا میں مختار کا بیٹا. امام کھڑے ہوئے اور اس کو سینے سے لگا لیا. اب جب سینے سے لگایا نا تو ایک جملہ اس نے کہا کہ مولا میرے بابا کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جو آپ فرمائیں گے وہ درست ہوگا. اس وقت امام نے فرمایا تھا خدا اجر عظیم دے مختار کو جس نے ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کیا, جس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے وہ گھر آباد کیے گئے, بیویوں نے سروں میں تیل ڈالا. بس یہاں پر میں امیر مختار کی شہادت پڑھنے سے پہلے جب یہ سارے سر نا قاتلان حسین کی جمع ہوئے تو 4 آدمیوں کے ساتھ یہ سر امیر مختار نے پہلے بھیجے محمد حنفیہ کی خدمت میں, کچھ انعام و اکرام کے ساتھ, کچھ مال غنیمت کے ساتھ, کہ قاتلان کے خط لکھا کہ اے میرے سردار, میں نے کوفے کی سرزمین کو قاتلان حسین کے نجس وجود سے پاک کر دیا ہے. اور یہ کچھ بڑے سر ابن زیاد, ہرملہ, شمر, کھولی, یہ تمام سر امام محمد حنفیہ کی خدمت میں بھیجے. محمد حنفیہ نے وہ سر جناب
سید سجاد کی خدمت میں بھیجا. جس وقت یہ سر آئے نا, عجیب جملہ ہے, جب یہ سر آئے نا, امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کرتا رہے. دیکھیے بزرگان, جب شام سر حسین پہنچا تھا نا, اس وقت یزید ناشتہ کر رہا تھا. اب یہ جب سر بھیجے ہیں, امام زین العابدین ناشتہ کر رہے تھے. ناشتہ کرنے کے دوران جب سر دیکھا نا, اس امام کے چہرے پر تبسم آیا جو 40 سال تک روتا رہا. اس سے بڑھ کے مختار کی عظمت کیا ہوگی کہ جس کے ہونٹوں پہ 40 سال تک تبسم نہیں آیا, اس کے چہرے پہ تبسم آیا. اور مولا نے سجدہ شکر ادا کیا اور مختار کو دعا دی, جسے کربلا کا بیمار دعا دے رہا ہو. بزرگان ہماری جس حالت ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم کوئی بات کریں. بس اب جب وہ ناشتہ کر رہے تھے تو ناشتے میں ایک دستور تھا, جب اپنے اصحاب کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے اس میں کوئی میٹھی چیز ضرور کھایا کرتے تھے. اب جب سر آیا تو کھڑے ہو گئے اور سجدہ شکر کیا, چہرے پر ایک خوشی کے آثار ہوئے. گھر کے اندر آئے اور اصحاب نے اس وقت کہا کہ مولا آج کیا میٹھا آپ نہیں کھائیں گے؟ اس وقت مولا نے کہا تھا کہ آج سے زیادہ کون سا ایسا مبارک دن ہے جہاں میٹھا نہ کھایا جائے. یہ میٹھا اور وہ تاریخ ہے 9 ربیع الاول کی, جو آپ لوگ عید شجاع عید طہرہ کے طور پر بزرگان محترم. دیکھیے اس میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوا کہ یہ خوشی کے ہمارے جذبے کا اظہار ہے, ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد امام حرم میں اندر آئے اور بیویوں سے کہا تھا بس اب غم کو بڑھا دو. اس وقت بیویوں نے سروں میں تیل ڈالا تھا. میری مسائب کے جملے بھی مسائب صرف نہیں ہے, لیکن جب زینب عالیہ نے یہ سنا ہوگا نا کہ ابن زیاد کا سر آیا ہے, جب جناب ام کلثوم نے سنا ہوگا نا شیخ کا سر آیا ہے, بزرگان گرامی دیکھیے تصور کیجئے اس وقت کیا کیفیت ہوگی. ان بیویوں کے چہرے پر خوشی کے آثار, بیویوں نے سروں میں تیل ڈالا, گھروں میں چولہے جلے, اور وہ خوشی کا دن جو ہم آج تک مناتے ہیں. بزرگان گرامی میری دستبستہ گزارش ہے, اور کوئی کام کریں نہ کریں لیکن 9 ربیع الاول کو اپنے گھر کے حد تک اس عمل کو ضرور کیا کیجئے کہ اس بیمار امام کی سنت ہے جو 40 سال حسین میں روتا رہا. بزرگان گرامی اب امیر مختار جب موصل جا چکے ابراہیم بن مالک اشتر, تو پھر وہاں سے مصعب نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور عبد الملک بن مروان نے بھی امداد بھیجی, اور وہاں کے جو جتنے دشمنان اہل بیت تھے سب جمع ہو گئے اور امیر مختار اندر سے کوفے میں بغاوت ہوئی. امیر مختار دارالنمارہ کے اندر سے جب پتہ لگا کہ بغاوت ہوئی اور حملہ کرنے لوگ آ رہے ہیں اور مصعب بن زبیر لشکر لے کر چل پڑا ہے, اس وقت امیر مختار نے جتنے افراد تھے ان سے خطاب کیا, اور پورا خطاب موجود. انہوں نے کہا کہ جب زندگی ہے تو لڑ کر ہی مرنا چاہیے, بستر پر نہیں مرنا چاہیے. جتنے بھی افراد ہیں دارالنمارہ کا دروازہ کھولو اور مقابلہ کرو. اس کے بعد 19-20 افراد, 600 افراد میں سے 20 افراد نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں احمد بن شمید, عبداللہ کامل, وہ جو بڑے جرنیل تھے, انہوں نے دارالنمارہ کا دروازہ کھولا اور حملہ جس طرح کی تاریخ انہوں نے لکھا ہے, جس طرح شیر نکلتا ہے نا کھچار سے, ویسے امیر مختار نکلا اور ایسے قطار مچائی. احمد بن شمید وہ حملہ کرتے جاتے تھے اور قتل کرتے جاتے تھے. اس دوران احمد بن شمید جب شہادت پر فائز ہوئے, اس پر امیر نے کہا تھا اے احمد بن شمید تجھے میرا سلام ہو, درجہ شہادت پہ فائز ہو چکا ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن کامل نے علم سنبھالا, وہ جنگ کرتے رہے اور جنگ کرنے کے بعد انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. جب یہ 2 بہادر جرنیل شہید ہو گئے تو بس یوں سمجھیے امیر مختار نے یہ کہا کہ اب جی کے کیا کرنا ہے, ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے, اور حملہ کرتے ہوئے فوجوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے. اتنے میں مصعب بن زبیر اپنے طویل بڑے جرار لشکر کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا, اور اس کے بعد بڑی شدت کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. دیکھیے یہ امیر مختار ہے, آخری دم تک یہ قتال کرتا رہا. اتنی بھرپور جنگ کی کہ صبح سے لے کر جنگ شروع ہوئی, رات تک جنگ جاری رہی, دوسرے دن جنگ جاری رہی, تیسرے دن جنگ جاری رہی. اور یہ لکھا ہے کہ کوفے میں زمین نظر نہیں آتی تھی. قاتلان حسین کے نجس جسم سے اس طرح بھر دیا گیا تھا, اور یہاں سے لوگ منزل شہادت پر فائز ہوتے جاتے تھے. اس کے بعد جب جنگ کرتے کرتے ایک وہ مقام آیا جہاں پر
امیر مختار زخموں سے چور ہو کر تھک گیا. یعنی ذہن اندازہ لگائیے گا کہ یہ وہ کیفیت جیسے کام ختم نہیں ہو جاتا کہ اپنا کام کر کے قتل کر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور دارالعمارہ کی دیوار سے ٹیک لگایا سستانے کے لیے. اتنے میں دو بھائی طریق اور طارق وہ آگے بڑھے اور انہوں نے مختار کا سر تنگ سے جدا کر دیا. ایک جگہ تاریخ میں یہ لکھا ہے اس کے بعد مسعود بن زبیر نے دونوں بازو کٹوا کر دیواروں میں دارالعمارہ کی دیوار میں لگا دیے تھے کہ یہ مختار کے بازو ہیں. اس کے بعد عبد الملک بن مروان جب آیا اس نے پوچھا یہ بازو کس کے ہیں تو اس کے بعد کہا یہ مختار کے. اس کے بعد وہاں سے اتار کے دفن کیا گیا ہے. ایک واقعہ تاریخ کا بس اس کے بعد رحمت تمام. لیکن بار بار گزارش کر رہا ہوں آج آپ نے پتہ نہیں اگلے سال زندگی رہے نہ رہے لیکن یہ سلسلہ ضرور جاری رہے گا. میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب مسعود بن زبیر حاکم بن گیا میں تو اس کی حکومت کو عبد الملک بن مروان نے آ کر وہاں سے حملہ کیا اور مسعود بن زبیر کو قتل کیا اور دارالعمارہ کی دیوار پہ تخت پہ بیٹھا. اس میں ایک شخصیت تھی بزرگ سی اس کا نام تھا عبد الملک بن ابیرا یا ابیرا. وہ کھڑا ہوا اور اس نے ہنسنا شروع کر دیا. اس کے ہنسنے سے حاکم وقت تخت پہ بیٹھا ہے اس کے ہنسنے سے چہرے پر اس کے ایک خوف طاری ہو. مجھے ہنس کیوں رہا ہے؟ کہا میں شروع سے کوفے میں ہوں میں نے دیکھا یہی منبر ہے یہی تخت ہے اس پر ابن زیاد بیٹھا ہے اور اس قدموں میں امام حسین کا سر ہے. پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ امیر مختار بیٹھا ہے اس کے قدموں میں ابن زیاد کا سر ہے. پھر میں نے دیکھا اس پہ مصعب بیٹھا ہے اس کے قدموں میں مختار ثقفی کا سر ہے. اس کے بعد تو بیٹھا ہے اور امیر مختار کا سر ہے مسعود بن زبیر کے. تو بیٹھا ہے تیرے قدموں میں مسعود بن زبیر کا سر کا. ہنس کیوں رہا ہے؟ کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اگلا سر کس کا ہوگا. اس جملے نے اتنا خوف اس پہ طاری کر دیا کہ اس نے فوراً حکم دیا کہ دارالعمارہ کو منہدم کر دو. یعنی اس کی بالکل زمین سے اس کو ملا دیا. اب وہ اس پہ اختلاف ہے. ابھی آپ جاتے ہیں جب کوفے کی زیارت کرنے تو مولا علی کے گھر کے ساتھ ابھی تک وہ ایک کھنڈرات سے موجود ہے. وہاں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ دارالعمارہ جسے مسمار کر دیا گیا تھا. میں نے درمیان میں دیوار پہ کھڑے ہو کے سوچا تھا کہ یہ وہ علی کا گھر ہے جس کے گلے میں رسیاں باندھ کر کھینچا گیا اور یہ دارالعمارہ جس پر بڑے بڑے بادشاہ بیٹھتے تھے لوگ اس پر تھوکنا گوارا نہیں کرتے ہیں. وقت فیصلہ کر رہا ہے کہ جعل حق کو وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ علی کی فتح ہے. زحمت تمام. اور مجھے قتال کو وہیں سے جوڑنا ہے. حکیم بن طفیل سمبسی کے قتل کے بعد یہ سارے لوگ جگہ جمع ہوئے. شمر اسحاق ابن اشد ابن اسحاق ابن اشس کعب سنان ابن انس یزید ابن حارث یہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب حکیم حاتم بن عدی صحابی رسول کی سفارش نہیں مانی گئی تو ہم کیا کریں. اس وقت شمر نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں یہاں سے کوفے سے بھاگ جانا چاہیے. کون سی نئی بات ہے بزرگان گرامی؟ اسد لکھنؤ میں میر مونس پڑھ رہے تھے. جناب قاسم حملہ کر رہے ہیں. بند سنیے اس کا آخری شعر سنانا مقصود تھا کہ برابر بھاگے اور متواتر بھاگے. اس کی بحث سنیے کہ وہ جو جب جناب قاسم کا حملہ ہو تو کیا کہتے ہوئے بھاگے ہیں. اسد خیبر و صفین کا رن ہے بھاگو بھاگنا اپنے بزرگوں کا چلن ہے بھاگو. یہ کون سی نئی بات ہے؟ اور منبر پہ بیٹھا ہوں کل میں یہ بات ہو رہی تھی جان بچانے کے لیے کبھی امیر المومنین کا واسطہ نہیں چھوڑوں گا. میں جو افسر عباس کو جانتے ہیں اکبر عباس کو انہوں نے سنا ہوا ہے لیکن منوس کا نام ہے منبر سے لینا نہیں چاہتا. اس نے اپنی جان بچانے کے لیے برہنہ ہو گیا. جو خود ننگے تینوں ننگے وطن ہو اس کو برہنہ ہونے کی ضرورت کیا؟ اور تاریخ جتنا واقعہ لکھا ہے کہ وہ برہنہ ہو گیا اور مولا علی چھوڑا. اکبر عباس کہتے نہیں روایت تو یہی تک ہے لیکن علی نے چھوڑا ہے. دیکھیے اکبر عباس مولانا اکبر عباس کا نام ہے. دہرا رہا ہوں معاف کیجیے گا میری طرف گور کے نہ دیکھیے. انہوں نے کہا کہ اس سے ایک نیزہ لیا
मौला ने आगे करके एक आवाज निकाली और एक जुमला कहा कि जा ऐसा जख्म लगा दिया है कि न दिखाए बने न छुपाए बने। अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे साहब को इस अंदाज की, उनको जो लोग जानते हैं, उनके बेटे अफसर अब्बास जिनके शेर सुनते हैं अफसर अब्बास और कमाल के अफसर अब्बास को भी याद कर लें कि जिस्म से जान उसी आन निकल जाती है, कल के तदफीन का सामान निकल जाती है, या अली कहने से मोमिन को तो मिलता है सुकून और मुनाफिक की वही जान निकल जाती है। गया रुदा ने वसा पे चली कहते हुए क्यों झिझकता है वली को तू वली कहते हुए, जब उसे मौलाए कुल तस्लीम करता है तो क्यों, फिर मौत क्यों आती है तुझको याद नहीं करते। इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम भाग जाए, लेकिन इतना खौफ अमीर मुख्तार का थारी था कि जब भागने का वक्त आया तो सारों ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे। शिमर ने कहा कि मैं यहाँ से भागूंगा, और ये कह के वो बाहर निकला कूफे से बाहर। अब्दुल्लाह इब्न कामिल को जब ये पता लगा, किसी के जरिए इत्तला मिली कि शिमर भाग गया, तो देखिए अभी तारीख के जुमले, रात आधी रात ढल चुकी थी, उस वक्त टाइम तो नहीं पता लिखा होगा ना, आधी रात ढल चुकी थी, ये फौरन दरबार में पहुंचे। इसका मतलब है 24 आवर सर्विस जारी है अमीर मुख्तार की कत्ल हुसैन में। मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी, सारा दिन और सारी रात, जिसको जब मिला तो कहा गया कि रात के वक्त अपने घर से अब्दुल्लाह इब्न कामिल पहुंचे अमीर मुख्तार के दरबार में और कहा अमीर शिमर यहाँ से फरार हो चुका है। तो अमीर ने कहा कि मैं इसके पीछे इसका पीछा करना चाहिए। तो वो जो गुलाम खैर था उसने कहा कि मैं इसका पीछा करूंगा। तो अमीर ने कहा कि सुबह चला, उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कूफा की हदों से बाहर निकल जाए, और अपनी फौज लेकर ये जो गुलाम खैर था ये पीछा किया और एक मकाम पर जाकर कूफे से थोड़े से बाहर और शिमर से मुकाबला हुआ। लड़ाई हुई, चूंकि अफराद कम थे, और शिमर से तलवारों से जंग हुई, और उसके बाद शिमर जख्मी करके वहां से वो फरार हो गया और ये वापस आए। इधर ये वापस आए, दूसरे हाजिब साहिब और अब्दुल्ला कामिल और अहमद बिन शमीर ये एक लश्कर लेकर, और लश्कर भी ऐसे कि हर कबीले से 2-2 आदमी लेकर शिमर के ताकुब में गए हैं। और एक तवील कहानी है। उधर शिमर कल्पानिया तक पहुंच चुका था। कल्पानिया पहुंचने के बाद वहां एक मस्जिद में दाखिल हुआ, पेश इमाम के पास। वहां एक मौज़िन था। हम और आप किस माहौल में रह रहे बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए। उसने कुछ पैसे दिए और मौज़िन को कहा कि ये मेरा खत किसी तरह मसद बिन जुबैर को पहुंचा दे। उसने एक मुसलमान नहीं था, कहीं ईसाई लिखा है, कहीं राहिब लिखा है, उसको खत दिया कि ये खत तू पहुंचा दे। इधर से अब्दुल्लाह इब्न कामिल अपने लश्कर को लेके जहां पे पड़ाव डाला था, वहां कोई जरूरी सामान लेने कोई गुलाम गया तो देखा कि वो जो हज्जाज की दुकान पर वो खत भी बना रहा और गालियां भी देते जा रहे हैं। पूछे किसको गालियां दे रहे हैं? का एक मनहूस सी शक्ल वाला, गाली तो मैं नहीं दे सकता, मेंबर बुजुर्गान मोहतरम, जो मनहूस सी शक्ल वाला है, उसने मुझे एक काम दिया है कि खत पहुंचाना है और धेला मुझे नहीं दिया। अपना माल हो तो बुजुर्गान मोहतरम को देना, बुजुर्गान मोहतरम। तो वो जनाब उसको लेकर अब्दुल्लाह के कामिल के पास आए। अब्दुल्लाह इब्न कामिल ने खत खोला तो वो खत लिखा हुआ था कि मैं यहाँ फला जगह पर हूँ और तू मेरी मदद को आ। बस ये सुराग मिला, अब्दुल्लाह इब्न कामिल पहुंचे। तवील कहानी है, मैं मुख्तसर करके गए और उस वक्त सो रहा था। तारीख में लिखा है सिर्फ पजामा पहन के सो रहा था। ये तो तय है ना कि पजामा वो भी पहनता था बुजुर्गान मोहतरम, वो सो रहा था। अब जब हम घोड़ों के टापों की आवाज आई तो वो निकला तो देखा कि अब्दुल्ला इब्न कामिल की फौज आई है। वहां मुकाबला हुआ बाकायदा, और मुकाबले के बाद जख्मी हालत में शिमर को गिरफ्तार करके अब्दुल्ला इब्न कामिल मुख्तार के दरबार में लेकर आए। बस नारा है जरे। आप लोगों को और जिक्र करना है, जब शिमर गिरफ्तार होकर आया ना तो उस वक्त दरबार की कैफियत क्या थी कि वो गिरफ्तार होकर आया है। अच्छा शिमर तेरा जुल्म क्या है? शहजादी के जुमले हैं। एक दफा करबला में जब ज़ल्ज़ला आया ना, सुर्ख आंधियां चलने लगी तो बीबी दिल खेमे से देख रही थी, भाई नजर नहीं आया।
دیکھا کہ حسین زمین پر ہے اور سینے پر وہ چڑھا ہوا ہے بزرگان گرامی اور پور خنجر سے سر لگا رہا ہے. بزرگان گرامی آج آپ سن رہے ہیں نا یہ جملہ, آپ کے آنسو نہیں رکتے. ذرا اندازہ لگائیے یہ جملے مختار نے کیسے مختار کے دربار نے کیسے برداشت کیا. امیر سے برداشت نہیں ہوا, امیر اٹھا کہ اسے قتل کرے. اس وقت عبداللہ ابن کامل نے کہا کہ امیر اگر تو اجازت دے تو اسے میرے حوالے کر دے. اس کو لیا, باہر لائے, چوک پر اس کی دونوں آنکھیں نکالی, اس کی انگلیاں کاٹی اور کیا کہتے جاتے تھے, انہی ہاتھوں سے میرے امام تو نے اسے شہید کیا جو دین ہے, دین کو شہید کیا. اس کے بعد اس کو سر قطع کرنے کے بعد, ہڈیاں ایک ایک جدا کرنے کے بعد اطمینان نہیں آیا. اس کے بعد الاؤ جلایا اور جلتے ہوئے آگ میں اس کو پھینک دیا تاکہ وہ فنار ہو جائے, اور وہ اس آگ کی نظر ہوا اور اس کے بعد اطمینان قلب ہوا. یہ ایک بڑا مجرم اور اس کا سر امیر مختار کے. دوسرا بڑا قاتل بزرگان محترم, آپ سب پر آپ لعنت بھیج رہے ہیں. دوسرا بڑا قاتل پسر صاحب میں نے عرض کیا کہ جناب امیر مختار کی بہن اس کی زوجیت میں ہے اور امان نامہ دیا ہوا ہے کہ وہ کوفے سے باہر نہیں جائے گا, اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اب امیر مختار پریشان ہے کہ یہ پسر صاحب جو ہے اس کو امان دیا ہوا ہے اور وہ پوچھ بھی رہے. خوف اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک دفعہ پسر صاحب نے کہا کہ اگر میں یہاں رہا تو مارا جاؤں گا, لہذا میں رات کو فرار اختیار کروں. یہ کہہ کے وہ کوفے سے نکلا اور ایک کنواں ہے, اسے عمر کے نام سے وہ ہے, وہاں تک پہنچا. جس بام جس پرواز بزرگان محترم وہاں تک پہنچا تو کسی کوفے میں کے فرد نے اسے وہاں دیکھ لیا, جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کو جا کے کہا کہ تو تو امان نامہ تیرے پاس اور لکھا تحریر موجود ہے کہ تو کوفہ چھوڑے گا نہیں, اب تجھے امیر نہیں چھوڑے گا. تو اس نے اسے کچھ پیسے سے دے کے کہا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں, اس کو بتانا مت. بس وہ واپس آیا اور ادھر اطلاع ملی تو امیر مختار دربار میں آئے, کہا آپ اس کا سر آئے گا جس کی آنکھیں نصیب ہوئی ہیں, اور پورا منظر پیش کیا. اس کے بعد کہا کہ جاؤ گرفتار کر کے لاؤ. اب جب وہ گھر آیا تو اب وہاں عبداللہ امیر مختار کی بہن موجود ہیں. اس سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی سے سفارش کرو. بہن پہنچی بھائی کے گھر اور جب امیر مختار نے دیکھا, امیر مختار نے غصے میں سلام کا جواب دے دیا. تو اس نے پوچھا کہ تو میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی. کہا قتل حسین کا اتنا بڑا ذمہ دار تو اس کے ساتھ زندگی گزارتی رہی اتنے عرصے تک, جس کے ظلم کی کہانی سنے. اس وقت بہن نے کہا تھا کہ بہن میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اسے سوتے ہوئے قتل کر دیں, لیکن مجھے خیال یہ آتا تھا کہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو ابن زیاد میرے بھائی کو نہیں چھوڑے. کہ بہن بھائی کی محبت کا اندازہ لگائیے. بہن بھائی کی محبت ہوتی ہے ایسے, ایک یہ بہن ہے اور کیا اس سے وہ بہن نہیں یاد ہوئی جس نے بھائی کو قربان کر دیا. اس کے بعد اب یہ جملہ سنا, تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس کو وہیں روک لیا بہن کو, اور عبداللہ کامل کو بھیجا اور جا کے ابن زیاد کو گرفتار کر کے لائے. اب جو ابن زیاد گرفتار ہو کے آیا, اب یہ تاریخ کے جملے ہیں, کہا ابن زیاد عمر سعد تو وہ شعر سنا جو تو نے اس وقت کہا تھا. کہا مجھے یاد نہیں ہے. تو اس وقت نیزے کی چپ ہو گئی, کہی کہ میں تجھے یاد دلاتا ہوں, وہ انجام کروں گا کہ تو یاد رکھے گا. مرتا کیا کرتا, اس نے شعر سنایا. شعر کا سنی بزرگان گرامی کہ میری ایک طرف میں اس وقت ایسے مقام پر تھا جہاں میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. ایک طرف رہ کی حکومت ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور ایک طرف قتل حسین تھا جس کا انجام حشر کے دن آگ ہی آگ ہے. میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا, پھر میں نے فیصلہ کیا کہ رہ کی حکومت یہ دنیا کی چیزیں ہیں, وہ آخرت کی بات ہے. اس سے دنیا کس نے بعد میں کس نے دیکھی ہے, لہذا وہ ذہین وہ ہے وہ جو دستی کا نقد ادار والی بات ہے کہ جو یہیں پر ہی
لے لے، تو لہٰذا میں نے دنیا کا اختیار کیا کہ مجھے رہ کی حکومت، لیکن کیا اس سے رہ کی حکومت ملی؟ بزرگان محترم، بس یہ جملہ ہے نا، جب یہ جملہ شہزادی نے کہا تھا دربار میں خطبے میں کہ وہ جو رہ کی حکومت کے لیے آیا تھا نہ اسے حکومت ملی، اب امیر مختار نے ایک جملہ کہا کہ میں تلوار سے تیرے لیے رہ کی حکومت کا پروانہ لکھ دوں، یہ کہہ کے اس کے ساتھ جس طرح قتل کیا بزرگان محترم، دیکھیے بہن کا سہاگ ہے، لیکن امیر مختار کا کردار دیکھیے، کہا کہ تو اتنا بڑا مجرم ہے کہ تیری وجہ سے میری 4 سال کی شہزادی میری وہ شہزادی یتیم ہوئی ہے۔ خدا سلامت، بس آخری جملے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی اللہ بچیاں ہوں گی 4 مہینے کی، 4 سال کی، دادا دادی پوتا پوتی جانتے ہیں نا، 4 سال کی بچی بیٹے کو اگر اللہ نے دی تو شکر ادا کیا کیجئے۔ ایک لمحہ آتا ہے نا جب بچی کے کان چھیدنے کا وقت آتا ہے، بزرگان گرامی ادھر کان چھیدنے کا وقت آیا، ادھر باپ کی آنکھوں میں بھی، دادا پورے گھر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ دیکھیں یہ درسگاہ کیسی ہے، وہ بچی سب کو روتا ہوا دیکھ رہی ہے، پوچھ سکتی ہے نا کہ یہ خوشی کا منظر ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے نا، باپ کان چھدوائے گا، اس میں بالیاں ڈالے گا، یہ باپ کی محبت ہے۔ ہمیں وہ بچی یاد آ گئی جسے سکینہ کہتے ہیں، اسے بھی باپ نے عید کے دن 2 بالیاں بنا کے دی تھی۔ سکینہ کو ان بالیوں میں اتنی دلچسپی تھی، اتنی محبت تھی، پھوپھی کے پاس جاتی، پھوپھی اماں یہ بالیاں میرے بابا نے دی ہیں، بہنوں کے پاس جاتی، یہ بالیاں میرے بابا نے دی ہیں۔ لیکن بزرگان گرامی خدا جانے عصر عاشور کے بعد کیا ہوا، جب بالیوں کا نام آتا تھا سکینہ لرز کے رہ جاتی، بالیوں کا تذکرہ آتا تھا سکینہ لرز کے رہ جاتی تھی۔ منظر دکھا کر رحمت تمام، جب لٹا ہوا سامان شام میں ایک گھر خالی ہوا نا، لٹا ہوا سامان آنا شروع ہوا، علی اکبر کا سر آیا، جناب قاسم کا سر آیا، اس وقت جب سامان آئے نا اس میں 2 بالیاں یہ بالیاں کب آئی تھی؟ جب زندان شام میں قبر سکینہ بن چکی تھی۔ اس وقت ان بالیوں کو لے کر سید سجاد نے کیا کہا، اپنی 4 سالہ بہن کو یاد کیا، زندان شام کی طرف عزکم اللہ مجلس برپا ہوئی، اور وہ سکینہ کی بالیاں آج تک وہ رسم ہے۔ بزرگان گرامی جو شام کو زیارت کو جاتے ہیں نا، سکینہ کے روزے پہ بالیاں جگاتے ہیں۔ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا ایک منظر ہے، خدا آپ کو بی بی سکینہ کے روزے کی زیارت کرائے۔ ہم جب پہنچے نا تو بی بی کے زری کے اوپر ایک بہت بڑی سی گڑیا سجا کے رکھی ہوئی، میں نے پوچھا یہ کس نے یہاں؟ کہا یہ کسی مسلمان نے نہیں، ایک غیر مسلم آیا تھا، جب اسے پتہ لگا نا کہ یہ جناب سکینہ کی حسین کی 4 سال کی بیٹی، اس نے بازار سے یہ گڑیا خریدی اور آگے کہا کہ یہ گڑیا آپ اس کے اوپر رکھ دیں۔ میں نے پوچھا کیوں رکھ دیں؟ کہا بچوں کی جو 4 سال کی عمریں ہوتی ہیں نا وہ کھیل لے۔ اس نے اپنے عقیدت کو اظہار کیا کہ بچیاں گڑیا سے کھیلنے کا ہی عمر ہوتی ہے، بس وہ گڑیا رکھی رہی، جب تک وہ گڑیا اس زری کے اوپر رکھی رہی قیامت برپا ہوتی رہی۔ بس ایک جملہ نا، انسانیت اسی لیے جس کے دل میں سینے میں دل دھڑک رہا ہے وہ جب کربلا کو سنتا ہے تو بےتاب ہو جاتا ہے کہ 4 سال کی بچی تماچا کھانے کے لیے نہیں تھی، تازیانہ کھانے کے لیے۔ اجرکم اللہ۔ بس بزرگان گرامی زحمت تمام اظہار تشکر کے ساتھ خدا آپ کی ناسوں کو قبول کرے۔ اب مجھے اس کا ذکر کرنا ہے جس کی خواہش امام دیکھیے بزرگان گرامی، پہنچ گیا نا بزرگان گرامی، مختار کوفے میں قتال کر رہے ہیں، جناب منہار کوفے سے امام کی زیارت کے لیے گئے مدینے۔ جب مدینے پہنچے نا ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک جگہ سے پانی گر رہا تھا، تو گرتے ہوئے پانی سے اپنی ابا کو بچانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ ہو یہ پانی کی چھینٹیں میری ابا پہ پڑ جائے۔ ساتھ ایک فرد کھڑا تھا، اس نے کہا اس پانی سے دامن اپنا بچاؤ۔ اس نے پوچھا کیا بات؟ کہا یہ پانی نجس نہیں ہے۔ یہ کہہ کے ہاتھ پکڑا، سینے چڑھ کے کیا دیکھا کہ سید سجاد وضو کرتے جا رہے ہیں، وضو کے ساتھ آنسو
आंसू बहते जा रहे हैं, वो आंसू पानी में मिलते चले जाए। खुदा आपके आंसू को कबूल करे। बस अब के मसाइब मुसलसल है, उसके बाद इल्तिमास से दुआ बुजुर्गान मोहतरम पहुंचे, इमाम को सलाम किया। इमाम ने मिनहाल को देखा, और मिनहाल कहाँ से आ रहे हो? कहा कूफे से आ रहे हैं। कहा सुनाओ हमारे मुख्तार का क्या हाल है? कहा मौला मुख्तार कातिलान हुसैन को चुन चुन के मार रहा है, मुख्तार की हुकूमत कूफे में कायम हो चुकी है। बुजुर्गान ग्रामी ये सुन के इमाम खामोश हो गए। इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा मिनाल ने कि अमीर मुख्तार कातिलों को चुन चुन कर मार रहा है, खुदा जाने वो जो साबिर इमाम है ना बुजुर्गान ग्रामी, जिसे सैयद सज्जाद कहते हैं, जरा इस जालिम के जुल्म का अंदाजा लगाइए। एक दफा पूछा मिनाल ये बताओ खुरमुला गिरफ्तार खुरमुला गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? बुजुर्गान गिरामी वो इमाम जलते हुए खेमे से बीबियों का काफिला लेके गया, उस मंजर को याद नहीं किया, कत्ल हुसैन के मंजर को याद नहीं किया, दरबार शाम के मंजर को याद नहीं किया। बस ये पूछा ये बताओ हुरमुला अभी तक गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? बुजुर्गान गिरामी अल्लाह बस मिनाल ये सुना। सुनने के बाद एक दफा इमाम ने कहा हुरमुला अल्लाह तुझे आग और आहन का मजा चखाए। मिनहाल रुखसत हुए, रुखसत होकर कूफे पहुंचे। अब जो कूफे पहुंचे तो जहाँ क्रॉस हुआ ना, वहां अमीर मुख्तार घोड़े पे बैठ के आ रहे थे। मिनहाल को पहले आते हुए देखा, पूछा मिनहाल कहाँ से आ रहे हो? कहा अमीर मुख्तार मैं मदीने से आ रहा हूँ। घोड़े पे बैठा वो मुख्तार जमीन मिनहाल तुम मेरे मौला की ज़ियारत करके हाँ मुख्तार, हाँ अमीर मैं मौला की खिदमत में गया था। क्या हाल है? सारे हाल सुनाने के बाद मौला ने ख्वाहिश जाहिर की है कि हुरमुला तुझे आगो आहन का मजा चखा है। इतना सुनना था मुख्तार सजदे में गिर गया। बड़े लहा मैं इस काबिल की मेरे इमाम की ख्वाहिश मेरे हाथों सजदा करने के बाद दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में मिनहाल का घर आता था। मिनहाल ने कहा आओ अमीर मेरे घर आओ, कुछ खाना खा के जाना। अमीर ने क्या जवाब दिया? नहीं मिनहाल मैं जरूर आता, लेकिन मैंने मन्नत के रोजे रखे मैं रोजे से हूँ। किरदार देखिए मेरे मुख्तार बस चंद जुमले बस इतना सुनना था कि शोर उठा। हुरमुला गिरफ्तार होकर आया, अमीर दरबार में पहुंचा। हुरमुला जकड़ा हुआ दरबार में आया। बुजुर्गान ग्रामी चश्मे तसव्वुर बात कीजिए, अभी इमाम के जुमले सुन के आया ना अमीर मुख्तार, उसके बाद सामने हुरमुला को गिरफ्तार पाया, हुरमुला को गिरफ्तार पाया। बस बुजुर्गान ग्रामी अजीब मंजर है। दो चार जुमले ज़हमत तमाम अमीर मुख्तार और उन पूरे दरबार के लोगों का हौसला देखिए। अमीर ने हर एक से वाकया सुना है ना। आज आप जो मसाइल में वाकया सुनते हैं ये अमीर मुख्तार का एहसान है कि रिकॉर्ड किया है कि हुरमुला बता तेरा जुल्म क्या था। हुरमुला क्या कहता है? हुरमुला क्या कहता है? अमीर तू मेरे जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सारा दरबार जमा हो गया, उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही, बता तेरा जुर्म क्या है? कहा सुन अमीर अगर तू सुनना चाहता है मैं 6 तीर लेकर चला था, 6 तीर लेकर चला था, 3 तीर के निशाना खता हुआ। खता कहाँ हुआ निशाना बुजुर्गान ग्रामी? जब एक दफा तीर खींचा जाता था ना खैमे के दरवाजे का पर्दा, तीर हाथों से छूट के गिर जाता था। किसी ने कहा हुरमुला तू इतना बड़ा तीर अंदाज है, तीर क्यों नहीं चलाता? कहा इधर मैं तीर खींचता हूँ, उधर माँ खैमे से दरबार में कोहराम मचा हुआ, दरबार में कोहराम मचा हुआ। सुन अमीर मुख्तार पहला तीर उस वक्त मैंने चलाया जब हुसैन ने अपने हाथों पे अली असगर को बुलंद किया और क्या कहा था? फौजी अशकिया से कहा था ना कि देखो मैं तुम्हारा मुजरिम हूं ना, इस बच्चे ने तो कोई कसूर नहीं किया, 3 दिन से भूखा प्यासा बच्चा है, माँ का दूध खुश्क हो गया। ये कहने के बाद अली असगर को जलती हुई करबला की जमीन पर लेटा दिया। साकी कौसर के पोते हो अली असगर, अपनी हुज्जत को खुद तमाम करो। इधर अली असगर ने मुस्कुराकर फौजी अशकिया की तरफ देखा। जलती हुई रेत पर एड़ियां लगड़ना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़े आलिम का जुमला है, उसकी चश्मे तसव्वुर है।
کہا جب ایڑیاں رگڑنا شروع کیا نا حسین نے جلدی سے اصغر کو اٹھا لیا. ایسا نہ ہو یہ فقر اسماعیل ہے. اگر اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے, ایسا نہ ہو اصغر کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین کربلا میں چشمہ جاری ہو جائے. علی اصغر اٹھا لیا, پیار کیا, ہاتھوں میں بلند کیا. بس اب یہ جملہ, یہ تیر چلایا تھا, کسی شاعر نے کہا نا کہ بس ایک تیر تبسم ادھر سے پھینکا تھا, ادھر اتر گئے چلے کڑے کمانوں کے. ایک تیر تبسم پھینکا, فوج اشکیا منہ رو پھیر کے رونے لگی. اس وقت کہا تھا ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کر, حسین کے کلام کو قطع کر. کہتا میں نے تیر کمان میں جوڑا, تیر چلایا. تیر کون سا استعمال کیا؟ جو گھوڑے کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بیان کر رہا ہرملہ, میں نے تیر چلایا, تیر چلا, خیمے سے ماں دیکھ رہی تھی, مشہور تیر انداز کی بیٹی تھی. بس ایک جملہ کہا, اصغر حسین سے خبردار. تاریخ میں جملہ کیا لکھا؟ بچہ ہاتھوں پہ ہمکا, ہمک کے تیر گلے پہ ہلکی, چہرے پہ مسکراہٹ, جیسے ماں سے کہہ رہا ہوں اب تو مطمئن ہے. کوڑا ببا ہوا, امیر مختار کو غش آنا شروع ہوا. ابراہیم بن مالک داڑے مار مار کر رو رہے, پورا دربار رو رہا. کا بیان کر کہ امیر دوسرا تیر کب چلایا؟ دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب عباس مشق بھر کے فرار تھے, مشق بھر کے جا رہا تھا. میں نے دیکھا اس کا ایک بازو قطع ہوا, دوسرا بازو قطع ہوا, الگ ٹھنڈا ہوا, لیکن اس کی جان مشق میں تھی. میں سمجھ گیا اس کی جان عباس کی جان عباس میں نہیں. اس مشق میں, مشق پہ جھکے, اپنے آپ کو جھکایا عباس نے, اور ذوالجلال سے کیا کہا, ذوالجلال مجھے جلدی سے خیمے میں لے, میری سکینہ پیاسی ہے. بولا کہتا ہے میں نے تیر کمان میں کھینچا, میں نے عباس کا نشانہ نہیں لیا, میں نے اس مشق کا نشانہ لیا. تیر چلا, مشق سکینہ چھینی, ادھر پانی بہا, ادھر پہنچے. غازی نے گھوڑے کو ایڑ لگا کے رخ موڑا اور کیا کہا, مجھے خیمے سے دور لے. میری سکینہ میرا انتظار کر رہی ہے, میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں. ماتم شروع ہوا, دربار میں ماتم شروع ہوا. امیر مختار سر و سینہ پیٹنے لگا, سارے درباری رو رہے ہیں. کوہرام بپا ہوا, ایک قیامت کا سبب. بزرگان اکرامی, بس آخری جملے, خدا آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے, خدا آپ کا پرسہ قبول کرے. کیا پتا اگلے سال مادر حسین کو پرسہ دے. 2 مہینے 10 دن مولا ہمارے مہمان رہے, ہر ایک کا آپ نے پرسہ دیا. اس مادر حسین کے دل کی تسکین کا باعث خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ دکھا. تیسرا تیر میں نے کب چلایا؟ سن امیر, جب حسین